बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम जानेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र शाम की तफसील। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपना सामान तजारत देकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गुलाम मैसरा के साथ शाम की तरफ भेजा। आपको ये भी बताएंगे इस सफर में पेश आने वाले तमाम मोजज़ात कौन कौन से थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कौन सी ऐसी हिकमत अमली थी जिसकी वजह से हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को पहली दफा अपने माले तजारत पर दुगना नफा हासिल हुआ। इस वक्त शाम यमन के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी तिजारती मंडी था। हर ताजर ये चाहता था कि वो इस काफिले का हिस्सा बने। चनाचा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान माहिदा तय पाया, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामान तजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुए। ये काफिला काफी बड़ा बन गया। काफिला रवाना हुआ। खानदान बनु हाशिम के जो लोग पैगंबर इस्लाम को रुखसत करने के लिए आए थे वो सब खुदा हाफिज कहकर वापिस हुए और तालिब अपनी घर की जानिब चले और ये काफिला मक्का से बाहर निकला। और अबू जहल कहने लगा, इतना बड़ा काफिला है, रास्ते की मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं, इतना सामान तजारत लेकर पहली मर्तबा हम जा रहे हैं और इस रास्ते के बारे में भी मालूम है खतरनाक रास्ता है। चनाचा बेहतर है कोई किरदार मुकर्रर कर लिया जाए जिसका काम ये होगा वो अपने साथियों को लेकर काफिले के आगे आगे चलेगा ताकि रास्ते में जो परेशानी आने वाली है उसे पहले से ही अंदाजा हो जाए और वो अपने पीछे के काफिले को इत्तला भेजता रहे। इस तरफ से आना, तेजी से आना या आहिस्ता आना, फलां जगह पड़ाव डालना, ये सारी खबरें वो देता रहेगा। काफिला बड़ा तवील है। जब सरदारी का मसला आया तो हर कबीले ने अपना एक नुमाइंदा पेश कर दिया, लेकिन जिन नुमाइंदों के नाम होते रहे किसी को एतराज ना हुआ। एक तरफ से अबू जहल का नाम आया और एक तरफ से अबू सुफियान का नाम आया, एक तरफ से हारिस का नाम आया। ये सारे नाम आ रहे हैं और अभी इस पर बहस होने वाली है। जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का गुलाम मैसरा, जिसे इस सफर में एक खास मकसद के तहत भेजा गया था, वो पैगंबर अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी मालिका को ये रिपोर्ट पेश करे उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पाया। उसने इन तमाम नामों को मुस्तरद करते हुए जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने जिनको मुकर्रर किया है इनका नाम पेश किया। मरता तो अबू जहल के साथ उन्हें मानने से इनकार कर दिया। खानदान बनु हाशिम जो कि पैगंबर अलैहिस्सलाम से हटकर अपना माल तिजारत लेकर इस काफिले में शामिल है, उनका वोट भी पैगंबर अलैहिस्सलाम के नाम पर गया। दूसरों ने जो वोट डाले वो अबू जहल के नाम के थे। और इस तरह जब अबू जहल ने ये देखा कि बाकी जितने भी नाम हैं वो सब मुस्तरद हो जाएंगे तो इसने तलवार निकाली और कहा, ये नहीं हो सकता। अगर अब्दुल्ला के यतीम को सरदार बनाया गया तो हम अपनी तलवार अपने सीने में उतार कर खुदकशी कर लेंगे। ये जिल्लत और रुसवाई हमसे बर्दाश्त ना हो सकेगी। हम इस यतीम के अपना सर झुकाएं और इसकी क़यादत में हम सफर तय करें। तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से सफर की तमाम मुश्किलात हल होती जा रही हैं। इस वक्त मक्का के लोगों के जहन में भी ना था कि ये यतीम आगे चलकर नबी या रसूल बनकर सामने आएगा, लेकिन सबने ये महसूस जरूर किया था कि ये नौजवान कोई आम नौजवान नहीं है, इसके साथ जरूर कोई गैबी ताकतें हैं। लेकिन चूंकि लोगों को नबूवत का हल्का सा शायबा तक ना था, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर माजरा क्या है। तारीख बताती है कि इस काफिले ने 1 या 2 मंजिलें तय की होंगी कि एक ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां एक तरफ पहाड़ थे, दूसरी जानिब हमवार मैदान थे। काफिले हमेशा हमवार मैदानों से गुजरा करते थे, लेकिन पैगंबर इस्लाम रुक गए और जनाब खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के गुलाम मैसरा और खानदान बनु हाशिम के अफराद को जमा किया और कहने लगे, शाम का वक्त है, हमें आराम करना है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इस मैदान में आराम ना करें बल्कि पहाड़ की जानिब चले जाएं। हमें इन पहाड़ों पर चढ़कर आराम करना चाहिए। ये इन लोगों के लिए एक बड़ी अजीब और गरीब तजवीज बन गई, क्योंकि इतने सारे ऊंट, इतना सारा सामान सफर मैदान से हम इस पहाड़ पर कैसे लेकर जाएंगे और फिर सुबह नीचे लेकर आएंगे। लेकिन चूंकि ये शाम का वक्त था और पैगंबर इस्लाम इस वक्त सरदार काफिला थे, चनाचा काफिले वालों को आपकी बात मानना पड़ी। लेकिन सारे परेशानी के आलिम में थे और अबू जहल का प्रोपगंडा भी जारी था कि देखो, जिसे हमने सरदार बनाने पर इत्तफाक कर लिया था, ये बिला वजह हमें जहमत और परेशानी में डाल रहा है। लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहाड़ों पर चढ़ गए। अगरचे हैरान तो थे कि ये पहाड़ियां जिनके बारे में हम ये सोच रहे थे सारे सामान को ले जाना नामुमकिन है, मगर इतनी मुश्किल भी नहीं। ये पहाड़ियां बड़ी आसान साबित हुई। कोई ऐसा राज, कोई ऐसा मौजज़ा दरमियान में था कि इतनी आसानी से हमारे ऊंट इन पहाड़ों पर चढ़ गए। लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ जहमत तो हुई। काफिले में से एक सरदार अकड़ कर कहने लगा,
ہرگز نہیں، میرا دماغ خراب نہیں ہوا کہ میں فقط ایک ناتجربہ کار نوجوان کی باتوں میں آ کر اپنے 400 اونٹوں کو پہاڑوں پر چڑھاؤں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم میں سے ہر ایک 25 اور 50 سفر کر چکا ہے، اس کے باوجود اس وقت ایک ایسی غلطی کر رہا ہے۔ مگر پیغمبر اسلام مشورہ دے چکے تھے اور قافلے کو بہرحال نبی علیہ السلام کے اس مشورے پر عمل کرنا پڑا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی، ابھی قافلہ اوپر پہنچا ہی تھا کہ خیمے تک نہ لگائے گئے تھے، اونٹوں تک تو نہیں باندھا گیا تھا، اس علاقے میں ایک دم سے بادل آئے اور اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ سیلاب کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سردار جو اپنے 400 اونٹ لے کر میدان میں بیٹھا تھا، وہ اپنے 400 اونٹوں سمیت وہیں پر ہلاک ہو گیا، اور ان میں سے ہر ایک آدمی حیران و پریشان تھا کہ اس راستے میں ہم بہت زیادہ سفر کر چکے ہیں، پھر یہ سیلاب کہاں سے آ گیا، اور آج ہی ہمارے سردار نے ہمیں پہاڑی پر چڑھنے کا مشورہ دیا۔ ابو جہل کے گروپ کے علاوہ سارے قافلے کے لوگوں میں خیال پیدا ہوا، جسے ہم یہ سردار بنایا ہے وہ انتہائی دانش مند ہے، ہمارے فائدے کا خیال رکھتا ہے۔ ایک احترام تھا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کے دل میں پیدا ہو گیا۔ یہ سب دیکھ کر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کی نہ زخمی ہوئی۔ اس طرح 4 دن مسلسل بارش ہوتی رہی اور سیلاب کی کیفیت طاری رہی، چاروں طرف پانی کھڑا ہو چکا تھا، فقط وہ راستہ محفوظ تھا جہاں سے یہ لوگ آئے تھے۔ جیسا شخص بھی گھبرا گیا اور رسول اللہ علیہ السلام سے کہنے لگا، اے سردار قافلہ، اتنی بارش ہو گئی ہے اور اتنا پانی جمع ہو گیا ہے، اب آگے جانے کا راستہ تو بند ہے، اور آثار یہ بتا رہے ہیں 2 مہینے تو لگ ہی جائیں گے اس راستے کو کھلنے میں، صرف واپسی کا راستہ جس سے ہم آئے تھے وہ راستہ کھلا ہے، اور یہیں سے اس سفر کو ختم کریں، واپس مکہ چلیں، 1 مہینے کے بعد دوبارہ آئیں گے، اس لیے کہ اگر یہاں ہم 1 مہینہ قیام کریں گے تو انتہائی نقصان ہوگا اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے موت کی حالت طاری ہو جائے گی۔ پیغمبر علیہ السلام اس وقت خاموش رہے اور خاموشی کے عالم میں کافی دیر رہے، اور پھر کہنے لگے، اس کا جواب میں تمہیں کل دوں گا۔ اگلی صبح کا وقت جب آیا تو نبی علیہ السلام خاندان بنو ہاشم اور جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کو لے کر اس مقام پر جا کر کھڑے ہو گئے جہاں سے آگے بڑھنے کا راستہ تھا، اور دور دور تک پانی ہی پانی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں، اس وقت تم میں سے جو میری بات ماننے کو تیار ہے وہ اپنے سامان کو تیار کرے، ہم اسی مقام سے گزریں گے۔ سب لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ اس نوجوان کو کیا ہو گیا ہے، سیلاب بھی باقی ہے، دریا کی صورت میں ہے، اور یہ کہہ رہا ہے ہمیں یہاں سے آگے بڑھنا ہے۔ حیرت کے عالم میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، مگر یہ دیکھ کر حیرت اور بڑھتی گئی کہ اس نے اعلان تو کر دیا مگر آگے نہیں بڑھ رہا، اور وہیں کھڑا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام چاروں طرف نگاہ ڈال رہے ہیں کہ ایک دم پہاڑ کی چوٹی سے ایک سفید پرندہ اڑ کر آیا جس کی چونچ میں درخت کی ایک شاخ تھی۔ روایت میں ہے کہ وہ سیلابی پانی سے اس طرح اڑ کر گیا کہ اس کے منہ میں جو شاخ ہے اس سے پانی پر ایک لکیر سی بنی، جیسے ہی وہ لکیر بنی تو ایک راستہ سا بن گیا۔ اسلام نے اعلان کر دیا، جو بھی اس وقت بسم اللہ و باللہ پڑھے گا وہ میرے ساتھ آگے بڑھے گا، دیکھیں کہ کس آرام سے وہ میرے ساتھ آگے بڑھ جائے گا۔ لیکن یہ کیسا اعلان تھا جس پر عمل کرنے کو کوئی بھی تیار نہ تھا، کیسے اپنی جان اور اپنے سامان کو خطرے میں ڈالیں۔ پیغمبر اسلام یہ منظر دیکھتے ہیں، اگرچہ اس وقت پیغمبر اسلام کو آگے نہیں جانا ہے کیونکہ صبح کا وقت ہے اور ابو جہل سردار قافلہ ہے، آگے اسے بڑھنا ہے، اس کا حق بھی ہے، اس کا فرض بھی ہے، مگر پیغمبر علیہ السلام نے جب اسے خاموش دیکھا اور اس سے کہا اگر تم آگے نہیں بڑھتے تو میں آگے جاؤں گا، اب وہ پھر بھی خاموش ہے، نہ ہاں کہتا ہے نہ کہتا ہے۔ اس کی خاموشی کو دیکھ کر نبی علیہ السلام بسم اللہ و باللہ کہتے ہوئے آگے بڑھے، اور پیغمبر اسلام ساتھ سامان تجارت بھی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر سارے کا سارا قافلہ حیران رہ گیا کہ کسی کے گھٹنے تک بھی پانی پہنچا اور پنڈلیوں تک بھی پانی نہیں پہنچا۔ پیغمبر اسلام اپنے اونٹوں سمیت اس سیلابی پانی کو طے کر کے دوسری جانب پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر اب تو سارا قافلہ ایک ساتھ قطار بنا کر کھڑا ہو گیا، کیونکہ سب کو پریشانی ہے، ہمارا اتنا نقصان ہو رہا ہے، سامان تجارت خراب ہو رہا ہے کہ سب لوگ آگے بڑھ گئے۔ صرف ایک آدمی تھا جس نے انکار کر دیا اور کہا میں بسم اللہ کیوں پڑھوں، اور اعزا کا نام لے کر آگے بڑھا۔ آگے بھی کچھ لوگ ہیں اور اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ ہیں، وہ سب خیریت سے جا رہے ہیں۔ ایک دم پانی کا ریلا آتا ہے اور اسے 1 سیکنڈ میں بہا کر لے جاتا ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد قافلے کے ساتھیوں کے دلوں پر اثر ہوا۔ اس نوجوان میں کچھ خصوصیات تو ہیں لیکن کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہے، نبوت کا تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ خیر تاریخ بتاتی ہے کہ وہ قافلہ اس پانی کو طے کر کے اپنے راستے پر آ گیا جو شام تک لے جانے والا تھا۔ اب ابو جہل انتہائی بے چین
ہے اور تھوڑی دور جا کر ابو جہل اب آگے ہو گیا۔ ابو جہل نے دیکھا کہ راستے میں کنواں آ گیا ہے۔ اب یہ پرانا زمانہ تھا، پانی کے ذخیرے تو ساتھ ہوتے نہیں تھے۔ راستے میں جہاں جہاں کنویں ہوتے تھے اس کے حساب سے پانی کو جمع کیا جاتا تھا۔ اس کنویں سے پانی لیا اور یہاں سے 8 گھنٹے کی مسافت پر اگلا کنواں آئے گا تو 8 گھنٹے کا پانی دے دیا۔ اس طرح لوگ اندازے سے چلا کرتے تھے کہ 8 گھنٹے کا پانی لے لیا اور 8 گھنٹے بعد اگلا کنواں آئے گا۔ اور ایک دن بعد ایک کنواں ہے تو 24 گھنٹے کا پانی لے۔ اور سردار لشکر کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہوتی تھی کہ یہ سب خبریں وہ پہلے دیتا رہتا تھا۔ ابو جہل آگے جا رہا ہے، اسے معلوم ہے کہ کتنا پانی ان لوگوں کے پاس ہے۔ قافلہ چلتا رہا۔ ابو جہل سوچ میں پڑ گیا، میں کس طریقے سے عبداللہ کے اس یتیم کا خاتمہ کروں جس کی وجہ سے میری سرداری چھن گئی، ورنہ اس سے پہلے جس قافلے میں ابو جہل ہوتا تھا اس قافلے میں کوئی اور سردار نہیں ہوتا تھا۔ آج پہلا موقع ہے کہ آدھا دن اسے ملا اور آدھا دن اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ آخر اس نے ایک ترکیب سوچی، وہ یہ کہ قافلے کے پیچھے والے لوگ وقت کے حساب سے پانی جمع کر کے آ رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ 8 گھنٹے کے بعد کنواں آنے والا ہے، پانی کو اس حساب سے خرچ کر رہے ہوں گے۔ اس نے سوچا کہ اپنی ضرورت کا پانی لے کر کنویں کو اس طرح بند کر دیا جائے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جب پورا قافلہ یہاں پر آئے گا تو انہیں پانی نہ مل سکے گا اور اس کنویں کے بعد 24 گھنٹے بعد پانی دستیاب ہوگا، تو 24 گھنٹوں میں وہ پیاس کے عالم میں مر جائیں گے۔ اچھا ہے یہ سب لوگ مر جائیں۔ واپس جانے کے بعد عبداللہ کے یتیم کا جو احترام ہوگا وہ ایسا ہوگا جیسے کسی بادشاہ کا ہوتا ہے، کیونکہ ابو جہل دیکھ چکا تھا کہ پیغمبر اسلام پوری قافلے کی جان بن چکے ہیں اور ان کا کس قدر احترام ہوگا۔ چنانچہ ابو جہل نے کنویں سے پانی لیا اور پھر کنویں کو بند کر دی اور تیزی سے بڑھتے ہوئے 2 گھنٹے کی مسافت پر آگے جا کے بیٹھ گیا اور ایک غلام کو پانی کی مشک دے کر بٹھا دیا، یہاں پر بیٹھے انتظار کرتے رہو جب تم یہ منظر دیکھو کہ عبداللہ کا بیٹا تڑپ تڑپ کر پیاس کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو آ کے مجھے یہ خوشخبری سنانا، تو میں آ کر آزاد کر دوں گا۔ آگے بڑھ کر انتظار کر رہا ہے، اب میرا غلام آئے گا۔ لیکن جب غلام آیا تو ابو جہل نے دیکھا وہ خوشی کے عالم میں نہیں آ رہا، یہ خوشخبری ابو جہل کو پہنچاؤں اور آزاد ہو جاؤں، بلکہ وہ بڑا گھبرایا ہوا ہے اور آتے ہی کہتا ہے آقا بڑی غلطی کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں اس نوجوان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے اس کے اوپر خداؤں کا سایہ ہے۔ اپنے غلام کے منہ سے پیغمبر اسلام کی تعریف سن کر اس کی حسد کی آگ اور غصے کے عالم اور پیش اور بڑھ گیا۔ اپنے غلام کو ڈانٹنے لگا، میں نے تم کو کس کام کے لیے بھیجا تھا اور تم آ کر کیا قصیدے پڑھ رہے ہو؟ جس وقت میں نے اس قافلے کو آتا دیکھا تھا تو مجھے یہی توقع تھی وہ لوگ پیاس کے عالم میں آ رہے ہوں گے، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو میں نے دیکھا کنواں نہ ملنے پر ہر ایک گھبراہٹ میں ہے۔ لیکن عبداللہ کا یتیم آگے بڑھتا ہے اور کہتا ہے اے میرے قافلے کے ساتھیوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہماری دعا قبول کر لے گا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھا اور اس کو ٹھوکر ماری تو زمین نے تازہ پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور سارا قافلہ خوشی کے عالم میں اس کے قدموں پر گر پڑا۔ اس نے پانی بھر بھر کے دینا شروع کر دیا۔ ابو جہل اس وقت انتہائی پریشانی اور ندامت کی حالت میں ہے، وہ کس طرح اپنے قافلے کا سامنا کرے گا اور وہ اسی پریشانی کے عالم میں آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ شام کی سرحد کے قریب ایک مقام پر اس کا اونٹ کھجور کے ایک درخت کے قریب سے گزرا۔ اچانک اس کھجور کے پاس پہنچ کر کہتا ہے اے عبداللہ کے یتیم، میں نے بڑی دیر اس قافلے کی سرداری سنبھالی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ میں کیسی حماقت کر رہا ہوں، تیرے آگے کسی کو حق نہیں کہ وہ یہ سرداری سنبھالے، میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ تو پورا دن اس قافلے کا سردار بن جا، ہم لوگ پیچھے پیچھے چلیں گے، تو آگے آگے چل۔ اتنا سننا تھا کہ پیغمبر اسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ خوشی کے عالم میں آگے بڑھے اور پیغمبر اسلام سے گلے لگنے لگے، میرے بھتیجے کتنا مبارک دن ہے اور ابو جہل جیسا دشمن بھی تمہاری عزت کا اعتراف کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام مسکرائے اور کہا چچا جان ابو جہل کی باتوں میں مت آئیے گا، مجھے تو اس میں دھوکہ محسوس ہو رہا ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور ہے جس کی وجہ سے ابو جہل سرداری سے الگ ہوا ہے۔ ابو جہل اپنے سینے میں اس خوشی کو دبائے چلا جا رہا ہے۔ اب پیغمبر اسلام آگے آگے جا رہے ہیں اور قافلہ پیچھے پیچھے ہے۔ آگے جانے کا مقصد بھی یہی ہے اگر کوئی مصیبت آئے تو قافلہ محفوظ رہے۔ نبی علیہ السلام کا اونٹ ایک درخت کے نیچے پہنچا اور وہاں پر ایک بہت بڑا اژدہا
نظر آیا جس کی وجہ سے اونٹ بھی بدکنے لگا۔ ڈر کے مارے فرار چاہا۔ پیغمبر اسلام نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھا اور کہا ٹھہر جا۔ اس اژدہا کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا اے تو کون ہے؟ تجھے پتا نہیں تیری وجہ سے مخلوق خدا کو اذیت پہنچ رہی ہے؟ پھر اژدہا گھبرا کر کہتا ہے آپ کون ہیں؟ کیا مکہ سے آ رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں میں مکہ سے آ رہا ہوں۔ اگر تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ اب یہ گفتگو ایسی زبان میں ہو رہی ہے کہ قافلے کو سمجھ نہیں آ رہا کیا گفتگو ہو رہی ہے، مگر وہ یہ لوگ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ دا اونٹ کے پاس کھڑا ہے اور پیغمبر اسلام سے باتیں کر رہا ہے۔ پیغمبر اسلام نے پوچھا تو نے میرے شہر کا نام کیوں لیا؟ اس نے کہا آپ کے شہر کا میں ایک عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوگا، اس وقت وہ کہاں ہوگا؟ پیغمبر اسلام نے کہا میں ہی وہ ہوں۔ اژدہا کہتا ہے میں تو بڑے طویل عرصے سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ میں ایک جنوں کا سردار تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا تھا۔ ایمان لانے کے بعد میں نے ابراہیم علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی کہ آپ مجھ سے میری شفاعت اور بخشش کا وعدہ کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا گنہگاروں کی شفاعت کا حق میری اولاد میں سے میرے ایک بیٹے کو ملے گا جو مکہ میں ہوگا، عبداللہ کا بیٹا ہوگا اور ایک دن اسی مقام سے گزرے گا، اس کا انتظار کر، جب وہ آ جائے تو یہ درخواست کر۔ پیغمبر اسلام نے اپنا دوسرا ہاتھ اژدہا کے سر پر رکھا، جا میں نے تجھ سے تیری شفاعت کا وعدہ کیا مگر اب تو اس راستے کو چھوڑ کر چلا جا۔ اژدہا فوراً ہی وہاں سے چلا گیا۔ قافلہ پیغمبر اسلام کے پاس آتا ہے اور دریافت کرتا ہے یہ کیا ماجرا تھا۔ یہ راز نبوت تو ان کے سامنے بیان نہیں کر سکتے تھے، البتہ آپ علیہ السلام نے قافلے والوں سے کہا اب یہ اژدہا تم کو کبھی بھی تنگ نہیں کرے گا۔ ایک ایک منظر قافلے والوں کو حیران کر رہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام میسر اپنی رپورٹ تیار کر رہا ہے اور ابو جہل کی حسد کی آگ بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ تھوڑے ہی دنوں بعد یہ قافلہ شام کی سرزمین میں داخل ہوا، اور شام سے مراد وہ علاقہ ہے جس میں آج شام، اسرائیل، فلسطین، اردن، لبنان شامل ہیں۔ اب یہاں یہ روایت ہے جس راستے سے یہ قافلہ گزر رہا تھا اس راستے پہ ابو جبیر نامی ایک راہب کا صوم عبادت خانہ تھا، وہ اپنی عبادت گاہ میں مصروف عبادت تھا، اتنا پرہیزگار اور عمر رسیدہ تھا کہ اس سارے علاقے میں سب اس کے شاگرد تھے اور اس کا احترام کیا کرتے تھے۔ زیادہ پڑھنے اور زیادہ رونے کی وجہ سے اس راہب کی آنکھوں کی بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ زیادہ کیا پڑھتا تھا اور کس بات پہ روتا تھا اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ اس کے پاس تورات اور انجیل کا وہ نسخہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو دیا تھا۔ ساری کتاب تو نہیں، تورات کے اس حصے کو وہ پڑھا کرتا تھا جس میں پیغمبر علیہ السلام کی آمد کی نشانیاں بتلائی گئی تھی۔ وہ پڑھتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے اور بار بار کہتا جاتا ہے کوئی ہے اس دنیا میں ایسا جو مجھے اس کی آمد کی بشارت دے، جو تہامیہ سے یعنی کہ مکہ کے علاقے سے نبوت و کرامت کا تاج سر پہ رکھے اور اس طرح نکلے جس طرح مشرق سے آفتاب نکلتا ہے۔ کوئی ہے جو میری موت سے پہلے میرے کانوں میں یہ بشارت ڈال دے کہ وہ آنے والا آ گیا ہے۔ کتاب کو پڑھتا جاتا ہے اور روتا جاتا ہے، اس کی وجہ سے بینائی کیفیت ہو گئی ہے، تقریباً نابینا ہونے کے برابر ہو گیا ہے۔ اس وقت وہ اپنے شاگردوں کو جمع کر کے کہہ رہا ہے سب ایک میرا حق ادا کرتے رہنا، میں اس قابل تو نہ رہا کہ خود دیکھ سکوں مگر حجاز کے علاقے سے آنے والے قبائلوں کو مسلسل دیکھتے رہنا اور مجھے اس کی خبر دیتے رہنا کہ کون سے قافلے آ رہے ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام کا قافلہ اسی راستے سے آ رہا تھا۔ سارے راہب بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ شاگرد باہر کھڑے ہیں تاکہ کوئی قافلہ آئے تو خبر کر دیں۔ اچانک سارے کا سارا عبادت خانہ ایک دفعہ روشنی سے جگمگا اٹھا۔ راہب گھبرا گیا یہ اتنی روشنی کہاں سے آ گئی؟ باہر سے شاگرد دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ہمارے استاد محترم، حجاز کی جانب سے ایک قافلہ آ رہا ہے مگر اس قافلے کی عجیب خصوصیات ہیں۔ قافلے کے ساتھ ایک بادل چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ سائے میں ہیں اور اتنی روشنی آ رہی ہے اس کے آگے اور پیچھے کی ساری جانب روشنی ہی روشنی ہے۔ اسی طرح آپ نے بھی دیکھا کہ سارے کا سارا عبادت خانہ منور ہو گیا ہے۔ راہب گھبرا کر کھڑا ہو گیا، یہ تو وہی نشانی ہے جو حجاز سے آنے والے نبی کی نشانی تھی، بادل کا سایہ، چہرے کا نور، ایسا لگ رہا ہے آج میری مراد پوری ہو جائے گی۔ میرے شاگردوں جاؤ اور دیکھو قافلہ یہاں پہ رک رہا ہے تو وہ جو فلاں درخت ہے اس کے پاس جو کنواں ہے اسے دیکھتے رہنا، وہ درخت جو صدیوں سے سوکھا پڑا ہوا ہے
حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے قریب آ چکے ہیں، اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 5 صدیاں گزر گئی، اس کے بعد سے یہ درخت سوکھا پڑا ہے۔ وہ کنواں جہاں سے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام نے پانی پیا تھا وہ سوکھ گیا ہے۔ رہنا اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کی وجود کی برکت سے درخت دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے اور کنویں سے پانی آ جائے، فوراً آ کر مجھے بتانا۔ قافلہ اسی مقام پر آ کر رکا۔ پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ تھا، جب قافلہ اتر جاتا تو آپ علیہ السلام اپنے قافلے سے الگ ہو جاتے تھے، سب کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے بلکہ کسی گوشے میں جا کر بیٹھتے تھے جہاں اکیلے اور تنہا ہوں، اور مصروف عبادت ہو جاتے تھے یا اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے آپ علیہ السلام ہمیشہ ہی الگ رہا کرتے تھے۔ راہب کے شاگردوں نے دیکھا کہ قافلہ آ کر رک گیا ہے، اس میں سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اور الگ ہونے لگا، لیکن جب وہ نوجوان الگ ہوا تو وہ بادل بھی اس کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے لگا اور وہ روشنی بھی اس نوجوان کے ساتھ چلنے لگی، اور یہ نوجوان اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت بھی سرسبز ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ دیکھا، یہ نوجوان آگے بڑھا اور کنویں کے قریب پہنچا، اپنے لعاب دہن کو اس کنویں میں ڈالا۔ راہب دوڑ کر اس کنویں کے پاس پہنچے، دیکھا تازہ پانی اس کنویں میں سے جوش مار مار کر گر رہا ہے۔ وہ دوڑ کر عبادت خانے میں واپس آئے اور اپنے استاد محترم کو بتایا۔ یہ سنتے ہی وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، آج پروردگار عالم نے میری دعا سن لی، جاؤ اور جا کے سارے قافلے والوں کو کہو کہ میری طرف سے ان کی دعوت ہے۔ یہ شاگرد دعوت کا پیغام لے کر ابو جہل کے پاس پہنچ گیا اور کہا، ہمارے استاد محترم نے تمہیں بلایا ہے۔ حیران ہو کر ابو جہل نے اپنے ساتھیوں سے کہا، 20 دفعہ یہاں سے گزر چکا ہوں، آج تک ہمیں کبھی دعوت نہیں ہوئی، یہ آج کس خوشی میں دعوت دی جا رہی ہے؟ لیکن چلو اس سے اچھا اور کیا ہوگا، ہم کھانا بنانے کی زحمت سے بچ جائیں گے۔ کہہ کر چلنے لگے تو قافلے میں سے ایک آدمی نے کہا، ہمارا اتنا قیمتی سامان تجارت پڑا ہے، یہاں پر کسی کو چھوڑ کر جائیں۔ ابو جہل کی خواہش یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کسی طرح اس دعوت میں نہ جانے پائیں۔ میں قافلہ کہتا ہے، گھبرانے کی کیا بات ہے، ہمارے پاس امین موجود ہیں، امین کو چھوڑ کر جاؤ امانت کے لیے، اور ہم سب کے سب چلتے ہیں۔ یہ تجویز سب کو پسند آ گئی اور پیغمبر اسلام کے پاس آ کر درخواست کی، اتنا سارا سامان ہے، آپ کے علاوہ اور کسی پر بھروسہ نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام وہاں پر بیٹھ گئے اور یہ تجویز سب کو پسند آ گئی۔ باقی سب کے سب لوگ دعوت میں چلے گئے، اور جب یہ لوگ بیٹھ چکے تو وہ استاد ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور ایک ایک کے قریب پہنچ کر اس کا چہرہ دیکھنے لگا، کیونکہ نظر بہت کمزور ہے، بالکل قریب آتا ہے تو نظر آتا ہے۔ سب کو دیکھ لیا اور گھبراہٹ کے عالم میں ایک کونے میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ راہب کے شاگردوں نے جب اپنے استاد محترم کی عدم دلچسپی دیکھی، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ ابو جہل نے دیکھا یہ تو ماجرا ہی کچھ اور ہے، دسترخوان پر لا کر بٹھا تو دیا، خالی پلیٹیں رکھی ہیں، نہ کھانا ہے نہ کھانے کی دعوت دینے والا کوئی، یہ پریشانی ہے، کہے تو کوئی کیا کہے، دعوت اسی کے ذریعے سے آئی ہے، ہر ایک اس کو دیکھ رہا ہے۔ مگر پیغمبر اسلام کے چچا جناب عباس رضی اللہ عنہ سمجھ گئے، کھڑے ہوئے اور راہب کے قریب جا کر کہنے لگے، کیا بات ہے، آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں، ایک بات بتاؤ، کیا تمہارا پورا قافلہ آ گیا ہے یا ابھی کوئی باہر بھی ہے؟ اس سے پہلے کہ جناب عباس رضی اللہ عنہ کوئی جواب دیں، ابو جہل کہتا ہے، نہیں وہاں کوئی نہیں ہے، ہاں فقط ہمارا ایک نوکر ہے جو عرب کی ایک عورت کی جانب سے نوکر بنا کر بھیجا گیا ہے، نوجوان سا بچہ ہے، اس کو ہم نے سامان کی حفاظت کے لیے باہر بٹھایا ہوا ہے۔ جناب حمزہ رضی اللہ عنہ نے یہ توہین آمیز جملے سنے تو غصے کے عالم میں تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، خبردار، اگر آئندہ ایسا جملہ تمہاری زبان سے نکلا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ ابو جہل خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ جناب عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نہیں وہ ہمارا بھتیجا ہے، تمہیں اس سے کیا کام؟ راہب چند نشانیاں بتلاتا ہے تو عباس رضی اللہ عنہ فوراً پہچان لیتے ہیں اور ان کو معلوم ہے یہ نشانیاں کس میں ہیں۔ کہا، اگر تم خود چلو گے تو کیا تم انہیں پہچان لو گے؟ تو راہب جواب دیتا ہے، یقیناً پہچان لوں گا۔ جناب عباس رضی اللہ عنہ اس کو لے کر باہر آتے ہیں، وہ پیغمبر اسلام کے قریب پہنچے، وہ پیغمبر اسلام کے قریب پہنچتے ہی بے اختیار کہتا ہے، یہی تو تھا جس کا مجھے انتظار تھا، اسے تم نے کہاں چھوڑ دیا؟ رضی اللہ عنہ حیران ہو کر اسے پوچھتے ہیں، یہ فرق کیوں؟ اس سے پہلے جب تم کسی کو دیکھتے تھے تو بالکل اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لے جاتے تھے اور غور غور سے دیکھ کر کہتے تھے یہ نہیں، اب اتنے دور سے تم کہہ رہے ہو یہ وہی ہے۔ یہ بتاتا ہے، میں نے اللہ سے دعا کر رکھی تھی، تمہارا چہرہ دیکھ رہا تھا، تب میں نابینا تھا، لیکن جیسے ہی اس کے چہرے پر نظر پڑی تو میری آنکھوں کی جوانی
بینائی واپس آ گئی۔ یہی نشانی مجھے بتلائی گئی تھی۔ آخری پیغمبر علیہ السلام کی پیغمبر اسلام کے قریب آیا۔ جناب عباس رضی اللہ عنہ آگے نہ بڑھے۔ یہ تو نہیں پتا کہ میرا بھتیجا نبی ہے یا نہیں، پر یہ معلوم ہے کہ کون سے مقامات ہیں کہ جہاں مجھے پیچھے رہنا ہے، اور وہ پیچھے رہے۔ راہب آگے آیا اور پیغمبر اسلام کو لے گیا، اور وہ ان کا بازو پکڑ کے صرف چلتا رہا، کوئی بات نہ کی۔ چلتے ہوئے کہنے لگا، دعوت میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ پیغمبر اسلام جواب دیتے ہیں، اس سامان کی حفاظت میری ذمہ داری ہے، میں کیسے جاؤں؟ کہتا ہے، گھبرائیے مت، میرے شاگرد اس سامان کی حفاظت کریں گے۔ شاگردوں کو لا کر چاروں طرف کھڑا کر دیا۔ کہا، اگر ایک سوئی بھی غائب ہو جائے تو اس کا ضامن میں ہوں گا، اس کی ادائیگی میں کروں گا۔ اب آپ میرے ساتھ چلیں۔ یہ کہہ کر پیغمبر اسلام کو لے کر وہ چلا جہاں سب لوگ جمع تھے، اپنے خاص کمرے کی جانب، جس کا دروازہ چھوٹا تھا۔ یہ چھوٹا دروازہ اس نے پہلے سے بنوایا ہوا تھا۔ اس کو معلوم تھا ایک دن آخری نبی علیہ السلام میرے یہاں آئیں گے۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی تھی کہ آپ کے جسم پر ہر لباس پورا آ جاتا تھا۔ بڑا لباس پہنتے تو وہ خود بخود چھوٹا ہو جاتا، اور اگر چھوٹا پہنتے تو وہ خود بخود بڑا ہو جاتا۔ اسی طرح پیغمبر اسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ پیغمبر اسلام کو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، نہ ہی کبھی گردن جھکانی پڑی۔ یہی وجہ تھی کہ اگر کسی مقام پر دروازہ بہت چھوٹا ہوتا، عام آدمی کے لیے گزرنا دشوار ہوتا اور وہ نیچے ہو کر گزرا کرتا، لیکن پیغمبر اسلام گزرتے تو وہ چھوٹا دروازہ خود بخود بڑا ہو جاتا، تاکہ پیغمبر اسلام کی پیشانی تک نہ جھکے۔ نشانی اس راہب کو پہلے سے معلوم تھی، چنانچہ وہ اس کمرے میں لے گیا جس کا دروازہ چھوٹا تھا، صرف یہ دیکھنے کے لیے اتنی ساری نشانیوں کے بعد یہ آخری نشانی بالکل ثابت ہوگی کہ نہیں۔ اور واقعہ ہی اس کی آنکھوں نے دیکھا، جب وہ گزرا تو اسے جھک کر جانا پڑا، لیکن جو ہی نبی علیہ السلام گزرنے لگے تو وہ دروازہ خود بخود بڑا ہو گیا۔ اللہ کے رسول پورے وقار کے ساتھ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ پیغمبر اسلام خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں اور وہ راہب حیرت سے ان کو دیکھ رہا ہے۔ دوران جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا غلام دوسرے کمرے سے اٹھ کر اس کمرے میں آ گیا۔ وہ یہاں پہ جناب خدیجہ رضی اللہ عنہا کی مال کی نگرانی کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ آپ علیہ السلام کی رپورٹ تیار کرنے آیا۔ علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش بیٹھے رہے، پھر کھانا آیا اور کھانا تناول فرمانے کے بعد پیغمبر اسلام پھر تشریف لائے۔ راہب میسرہ سے کہتا ہے، وہ شخص کون ہے؟ کیا تمہارا ہم قوم ہے؟ تو میسرہ نے کہا، نہیں، لیکن میری مالکہ نے تجارت میں اسے شریک کیا ہے اور یہ ان کا سامان تجارت لے کر آیا ہے۔ کہا، جب واپس پلٹ کر جانا تو اپنی مالکہ کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا، میں پروردگار عالم نے بہترین موقع عطا کیا ہے۔ یہ اللہ کا آخری نبی ہے اور میدان قیامت میں ہر ایک کا شافی ہوگا۔ تمہاری مالکہ کو بہترین موقع ملا ہے، اگر وہ اس سے شادی کر لیں تو دنیا اور آخرت کی مالکہ بن جائیں گی۔ میسرہ نے ان جملوں کو بھی یاد کر لیا اور باہر آیا، اور قافلہ یہاں سے چلا، یہاں تک کہ یہ قافلہ شام میں داخل ہو گیا۔ تجارتی قافلے جب کسی شہر میں داخل ہوا کرتے تھے تو وہ اس بات کا انتظام کرتے تھے کہ رات کو منڈی میں نہ جائیں بلکہ صبح کے وقت جائیں، تاکہ انہیں خرید و فروخت کے لیے پورا دن مل سکے۔ اگر صبح کا وقت نہیں ہے تو ایک دن کے لیے کہیں دور ٹھہر جاتے ہیں، تاکہ اس وقت شہر میں داخل ہوں جب بازار کھلا ہو اور خرید و فروخت شروع ہوئی ہو۔ 2 مہینے کی مسافت کی زحمت اٹھا کے یہ قافلہ آیا ہے، چنانچہ ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ جتنا سکے وہ مال تجارت بیچیں اور منافع کمائیں۔ وہاں پر نہ کسی کو کسی سے دشمنی یاد ہے اور نہ ہی دوستی یاد ہے۔ وہاں ذرا دیر کے لیے پڑا رہے تو گھبرا جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جتنے بھی خریدار آئے ہیں وہ دوسروں کا مال لے کر چلے جائیں، مجھے نقصان ہی نقصان ہو۔ چنانچہ ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ گاہک کو اپنی طرف کھینچے۔ ابھی یہی منظر ہوا۔ یہ قافلہ صبح کے وقت شام میں داخل ہوا اور بازار شام پورے عروج پر تھا۔ اب یہاں پہ نہ کسی کو کسی سے دشمنی یاد ہے، نہ دوستی یاد ہے۔ ایک بازار میں اپنا اپنا سامان لے کر بیٹھ گیا، سامان کو بیچنا شروع کر دی، سامان کو بیچتا گیا اور منافع کماتا گیا۔ تجارتی قافلے آتے رہتے تھے، اس لیے شام میں سرمایہ دار لوگوں کا ایک ایسا گروہ بن گیا تھا، جب لوگ آتے تو وہ ان سے سستے داموں میں چیزیں لے کر بعد میں مہنگی بیچا کرتے تھے۔ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ آیا سب تیزی سے دوڑ کر آگے بڑھے۔ پیغمبر اسلام نے میسرہ سے کہا، میں جلدی نہیں کرنا چاہتا، اونٹوں کو پیچھے رکھو، جب سب لوگ اپنا سامان تجارت بیچ چکے تو اس کے بعد ہم بازار کے اندر جائیں گے۔ میسرہ گھبرا گیا، یہ تجارت کا کون سا طریقہ ہے؟ اتنے بھی بڑے بڑے سرمایہ دار گاہک آئیں گے تو جو پہلا سامان ملے گا خرید کر لے جائیں گے، پھر ہمارا سامان کون خریدے گا؟
اسلام نے کہا جس انداز سے یہ لوگ بیچ رہے ہیں مجھے اس انداز سے ہجوم کر کے کاروبار کرنا پسند نہیں ہے، پیچھے رہو، پہلے جس کا دل چاہے وہ خرید و فروخت کر۔ ایثار تھا، قربانی تھی، اللہ پر توکل تھا، اسلام کی تجارتی حکمت عملی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کھڑے رہے، اتنا بڑا قافلہ آیا تھا، چنانچہ صبح سے شام ہو گئی، جتنے بڑے بڑے سرمایہ دار تاجر تھے انہوں نے سارا سامان تجارت خرید لیا، شام ہو گئی، وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ معلوم ہے کہ اب اگلے دن نہیں آئیں گے۔ ابو جہل جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آیا تو سب پیغمبر اسلام کو دیکھ کر علیہ السلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ہمارا سامان تجارت بیچے گا، اس نے اپنے سامان میں سے کچھ بھی نہیں بیچا، اب کون اس کا سامان خریدے گا؟ عجیب جملہ کہا۔ خدیجہ نے معاذ اللہ آج تک کسی ایسے شخص کو نہیں بھیجا جس کے نتیجے میں خریدا کا سارا سامان بیکار ہو گیا، منافع تو درکنار سب نقصان ہو گیا۔ آج کی تجارت کے بعد جشن بھی منایا جا رہا ہے، پیغمبر اسلام کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے اور پیغمبر اسلام خاموش بیٹھے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا تو ہمدردی کرنے والے بھی اس وقت حیران تھے، دوسرے ساتھیوں کو کیا جواب دیں۔ اگلا دن آیا اور پیغمبر اسلام کے اس عمل نے شام کی تجارت کا ہی بدل ڈالا۔ اگلے دن پیغمبر اسلام کا سامان تجارت بازار میں آیا اور یہ اگلا وہ دن تھا جس کی وجہ سے تاجروں کا بڑا نقصان ہوتا تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ آج سامان تجارت آیا، جتنے بھی سرمایہ دار ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے، جو سارا سامان خرید سکتے ہیں وہ خرید لیتے تھے۔ خریدنے کے بعد اب شام کی اطراف میں جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں یہاں بھی جو بڑے بڑے زمیندار ہیں، پیسہ ان کے پاس بھی بہت ہے مگر ان کو ایک نقصان ہے اور وہ یہ کہ جب قافلہ آتا تھا ان کو اطلاع نہیں ملتی تھی، وہ اگلے دن سامان لینے کے لیے آتے تھے۔ دن تو شام کے رہنے والے سامان لے جاتے تھے، ہوتا یہ تھا قافلے والے تو اپنا سامان تجارت پیش کر کے چلے جاتے، جو ضرورت کا سامان ہے وہ ان بڑے بڑے آدمیوں کی دکانوں میں ہوتا۔ جنہوں نے کل سامان خریدا تھا انہوں نے 2 روپے کی چیز خریدی، آج وہ 5 روپے کی بیچ رہے ہیں اور بازار میں چونکہ اور کوئی سامان نہیں ہے تو ان لوگوں کو یہ مہنگا سامان خریدنا پڑتا تھا۔ اب نتیجہ یہ ہوا پہلے دن کا سامان بک گیا، اگلے دن پیغمبر اسلام اپنا سامان تجارت لے کر آئے تو ہوا یہ جو اطراف کے لوگ پہنچے تھے پہلی مرتبہ انہوں نے دیکھا بجائے اس کے کہ ہم ان بڑے بڑے سرمایہ داروں کی دکانوں پہ جائیں، بازار میں اب تک سامان موجود ہے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ سرمایہ داروں کی دکانوں سے خریدیں گے تو وہ 5 روپے کا ملے گا اور یہاں پر یہ سامان 4 روپے کا مل رہا ہے، جبکہ یہی سامان کل وہ لوگ 2 روپے کا خرید کر گئے تھے، لیکن آج 4 روپے کا سامان بھی ان لوگوں کو سستا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ یہ لوگ بعد میں آیا کرتے تھے، اس منڈی کی دکانوں سے خریدا کرتے تھے، وہ اپنا نفع رکھ کے 2 روپے کی چیز کو 5 روپے میں بیچا کرتے تھے۔ آج یہ لوگ پیغمبر اسلام سے ڈائریکٹ خرید رہے ہیں، چنانچہ جو چیز کل ابو جہل نے 2 روپے کی بیچی تھی آج وہی چیز پیغمبر اسلام کے سامان میں 4 روپے کی بک رہی ہے، خریدنے والا خوشی سے لے رہا ہے کیونکہ دکان سے یہی چیز اسے 5 روپے کی ملنے والی ہے۔ سارا قافلہ دیکھ رہا ہے پیغمبر اسلام کی اس زمانے کی تجارت بڑی نفع بخش ثابت ہوئی۔ میسرہ کو یقین نہیں آ رہا تھا، اب تک میری مالکہ نے انتہائی تجربے کار لوگوں کو بھیجا اگر وہ اتنا منافع کبھی نہ کما سکے، پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا۔ گاہک خوشی سے پیسے دے رہا ہے، پیغمبر اسلام کسی کے ساتھ زبردستی بھی نہیں کر رہے۔ یہ منظر ابو جہل نے دیکھا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اب پتہ چلا کہ کاروبار میں صبر اور مناسب موقع کا انتظار بھی کتنا ضروری ہے۔ تاریخ کہتی ہے جس وقت یہ سامان تجارت بک رہا تھا تو سارے شہر میں ایک شور سا ہو گیا کہ آج اتنا سستا سامان بک رہا ہے۔ ایک یہودی عالم تک یہ بات پہنچی تو اسے معلوم تھا آخری نبی جب شام آئے گا تو اس انداز کا واقعہ پیش آئے گا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر تیزی سے بازار میں پہنچا، تو وہی نبی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا، مگر یہ آج یہاں آیا ہے اس حالت میں کہ اس کے ساتھ اس کا پورا قافلہ ہے۔ وہ گھبرا کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا پر خدا کا غضب ہو، یہ آ گیا، یہ ہمارے دین کو ختم کر دے گا، ہماری عورتوں کو بیوہ کر دے گا اور ہمارے بچوں کو یتیم کر دے گا۔ یہاں پر اس پہ حملہ کرنا کوئی آسان کام نہیں، اس کا سارا قافلہ اس کے ساتھ ہے اور شام کا سارا بازار اس کا حمایتی بن چکا ہے۔ ایک ترکیب سوچی اور پیغمبر اسلام کے پاس آ کر کہنے لگا آنے تجارت کی آخری بوریاں رہ گئی تھی، یہ کتنے کی ہیں؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ 500 درہم کی۔ راہب کہنے لگا یہ ساری میں لینے کو تیار ہوں لیکن سامان
کر جب میں اپنے گھر جاؤں گا تو تمہیں پیسے میں وہاں سے دوں گا، آخری سامان ہے، اس کے بعد تمہیں یہاں کھڑا بھی نہیں ہونا پڑے گا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہاں جا کے پیسے دے دوں گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ پیغمبر اسلام کو گھر میں لے آیا اور انہیں بٹھایا، کہا میں پیسے لے کر آتا ہوں، اور اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا ہمارے گھر میں وہی آیا ہے جس کے بارے میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ ہماری عورتوں کو بیوہ کرے گا، ہمارے بچوں کو یتیم کرے گا، دین کو ختم کرے گا، اسے آج یہاں سے صحیح سلامت نہ جانے دینا۔ بی بی کہتی ہے کیا کروں؟ جواب، طرح سے اسے قتل کریں گے کہ اپنے سر کوئی نقصان بھی نہ آئے، اسے قتل کرنا ہے ایسا لگے کہ کوئی حادثہ پیش آیا ہے۔ یہ چکی کا پاٹ لے کر مکان کی چھت پہ کھڑی ہو جاؤ، اور جیسے ہی یہ شخص گھر سے باہر نکلے چکی کا یہ پاٹ نیچے گرا دینا، کہ کہنے کو بھی یہ موقع ہو کہ وہ گھر کی چھت پہ کھڑی تھی، اتفاق سے اس کے ہاتھوں سے چکی گر گئی، ہمارے دشمن کا خاتمہ ہو جائے گا۔ شوہر اور بیوی میں بات طے پا گئی، بیوی گھر کی چھت پر کھڑی ہو گئی۔ پیغمبر اسلام جس کے مہمان ہیں اس یہودی سے 500 درہم لے کر گھر سے باہر نکلے، جیسے ہی باہر آئے پیغمبر اسلام کے چہرے کا جو نور اس نے دیکھا، ایک مرتبہ اس کی آنکھیں چندھا گئی، آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا، جیسے ہی اس کی آنکھیں بند ہوئی تو اس نے چکی کا پاٹ زمین کی جانب پھینکا، اتنے میں پیغمبر اسلام آگے بڑھ چکے تھے اور اس یہودی کے 2 ہی لڑکے تھے، وہ گھر میں داخل ہو رہے تھے، یہ چکی کا پاٹ ان دونوں پر گرا اور وہ وہیں پر ہلاک ہو گئے۔ جب یہ منظر دیکھا تو چیخ ماری، اس کی بیوی کو یہ احساس ہوا کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کتنا بڑا نقصان کر دیا۔ پیغمبر اسلام بحفاظت اپنے قبیلے میں واپس آ گئے۔ پادری انتہائی غصے کے عالم میں ساتھیوں کو لے کر دوڑا ہوا پیغمبر اسلام کے قافلے میں پہنچا اور پیغمبر اسلام پر حملہ کر دیا۔ یہ منظر دیکھنا تھا کہ ہر طرف سے بنو ہاشم کا خاندان جمع ہونے لگا، پیغمبر اسلام کے حمایتی تھی۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے ادھر سے حملہ کیا، مکہ والوں نے مقابلہ کیا، اس وقت اس یہودی نے ایک عجیب جملہ کہا، یہودیوں نے یہ جملہ ایسا کہا وہ مکہ والوں کی سمجھ میں نہ آیا، کیونکہ اس وقت وہ جوش میں تھے، غصے میں تھے، لڑ رہے تھے، مگر ابو جہل نے یہ جملہ سنا تو چونک اٹھا۔ ایسا جملہ ہے، کہتا ہے مکہ والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس کی طرف سے لڑ کر میرا مقابلہ کر رہے ہو، میں اسے اپنے بیٹوں کی وجہ سے لڑنے نہیں آیا، میں اسے اس لیے لڑنے آیا ہوں یہ میرے دین کا خاتمہ کرے گا، ہماری عورتوں کو بیوہ کرے گا، بچوں کو یتیم کرے گا۔ مکہ والو آج تم اس کی حمایت کر رہے ہو کو جب یہ اپنا دین پیش کرے گا تو تم پچھتاؤ گے، مل کر میرے ساتھ اس کا کام تمام کر دو، تمہاری عورتوں کو بیوہ کرے گا، تمہارے بچوں کو قتل کرے گا، ہمارے دین کا خاتمہ کرے گا۔ اگر لوگ نہیں سن رہے، وہ جوش میں ہیں، لڑائی میں ہیں، ابو جہل سب کچھ سن رہا ہے۔ یہودی نے دیکھا سارے قافلے والے اور سارے شام کے بازار والے علیہ الصلوۃ والسلام کے حمایتی بن چکے ہیں، اور یوں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھا دی۔ جو قافلہ آج آپ علیہ السلام کی حمایت کر رہا ہے، کل وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن جائے گا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں دکھلاتا ہے۔ یوں یہودی واپس لوٹ گیا اور مکہ والے اپنے قافلے کو بحفاظت مکہ واپس لے آئے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔